अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में 3 अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक अहम स्टोरी जो ज़ाहिद गशकोरी साहब ने की और बाद में मीडिया आउटलेट्स ने इसको फॉलो किया कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के बाहर डिप्लोमेटिक मिशंस काम कर रहे हैं उनको 3 से 4 माह से तनख्वाह ही नहीं मिली है और फ़ॉरेन ऑफिस ने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी है कि ट्रांजैक्शंस में बाज़ औक़ात ताख़ीर हो जाती है, लेकिन रिपोर्टेडली ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि पाकिस्तान के वज़ारत ख़ज़ाना ने सुकूक बॉन्ड की अदायगियों के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के अमले की तनख्वाहों में 3 माह की ताख़ीर की। इस पर ज़ाहिद गशकोरी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएगा कि जो वज़ारत ख़ारजा ने एक्सप्लेनेशन दी है ये सेटिस्फाइंग है? देखिए बतूल, ये इतना इशू बड़ा है जो कि बज़ाहिर मीडिया पे लगता है कि छोटा है, क्योंकि जो मसले का जो जड़ है, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखता हूँ तो वो पाकिस्तान के डिफरेंट मिशंस पूरी दुनिया में, वहाँ पर 4 महीने से 3 महीने से सैलरीज नहीं मिली हैं, डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। मुख्तलिफ मिशन ने यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा को लिखा है कि हालात बहुत ख़राब हैं फाइनेंशली और हमारे मामूल के ऑपरेशन जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा जो मतलूबा रकम है, बजट है उनकी सैलरीज की, ऑपरेशन चलाने के लिए, लोकल स्टाफ को सैलरीज देने के लिए, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं या बच्चों की फीसेज हैं जो वहाँ पर मिशन में लोग नौकरियां करते हैं उनके, वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। और उसकी वजह मिनिस्ट्री ऑफ जो वज़ारत ख़ारजा है वो ये बताती है कि जी फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज़ नहीं कर रहा क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो डॉलर के ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, बहुत कम है, मैक्सिमम पैसा रखा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के मिशन तक अब बात महदूद नहीं रही है, ये मिशन से हट के यहाँ पाकिस्तान के इदारों में जब मैंने इस तहकीक को अभी आगे बढ़ाया है, मैं इस स्टोरी पे मज़ीद काम कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं, वहाँ पर भी 2-2, 3-3 महीने से इदारों में तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जिस तरह रेडियो पाकिस्तान है, वहाँ पर 200 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो कि विडोज़ थी, उनके 10 करोड़ से ज़ायद के वाजिबात हैं जो उनको मंथली मिलती हैं वो नहीं दी जा रही हैं। APP है, इसके अलावा जो साइबर क्राइम है, बहुत इम्पोर्टेंट विंग है FIA की, आपको मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, वहाँ 400 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 4 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली। और जो साइबर विंग है वो एक पूरी वार चला रहे हैं। आपको पता है 1,22,000 से ज़ायद कंप्लेंट्स इस साल मौसूल हुई हैं जिनको वो डील कर रहे हैं। 20,000 से ज़ायद केसेस हैं। जो साइबर एहलकार जो ऑफिसर्स हैं उनमें से कुछ ऑफिसर्स ने, जो मेरी मालूमात मुझे मिली हैं, 2 ऑफिसर्स ने रिज़ाइन भी कर दिया है। तो और भी कुछ इदारे हैं जहां पर तनख्वाहों के मसले हैं, पेंडिंग हैं तनख्वाहें जी। पेंशन। तो पूरे सूबे में मुख्तलिफ इदारे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, जिस तरह मैं आपको गोमल यूनिवर्सिटी या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बताऊं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पेंशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं, स्कूलों वगैरह में जो लोग रिटायर हुए हैं। तो ये मसला बहुत गंभीर है फाइनेंसेस का, जिससे लगता है कि शायद हुकूमत के बस में अब ये बात नहीं रही या कंट्रोल में नहीं है कि इस इशू को हल किया जा सके, क्योंकि मिशन का जो मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि वहाँ पर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आपको याद होगा 1 से 1.5 साल पहले पाकिस्तान के एक मिशन से एक ट्वीट भी सामने आ गई थी जिसमें बताया गया था कि सैलरी ना मिलने की वजह से जहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है, वो पब्लिक डोमेन में बात आ गई थी। अब तो बाकायदा तौर पर कुछ मिशन, कम से कम 12 मिशन के कुछ स्टाफर से या डिप्लोमेट से मेरी बात हुई है। मैं आपको एक बताऊं, जिस तरह जर्मनी में पाकिस्तान का मिशन है उसने फॉरेन ऑफिस को लिखा है इस तरह की सूरत हाल जो बिगड़ रही है और $50 लाख से ज़्यादा पेंडिंग हैं जो अभी हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रांसफ़र करनी है मिशन और डिप्लोमेट को। वहाँ पर सैलरीज के जो मसाइल हैं, ये पूरे यूरोप में जो पाकिस्तान के मिशन हैं, या फिर आप ईरान की बात कर लें या फिर अमेरिका में या बरतानिया में जो मुख्तलिफ मिशन हैं पाकिस्तान के, तो ये हालत बहुत ख़राब है फाइनेंसेस की। और वज़ारत ख़ारजा का जो आपने क्वेश्चन किया है, देखें वज़ारत ख़ारजा मामूल की कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकती है। वो स्टेप
दिलवाने की कोशिश कर सकती है जिससे फाइनेंस रिलीज हो सकें। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, फाइनेंस इसको डील करता है, बजट रिलीज करता है जो सैलरीज के होते हैं डे टू डे अफेयर चलाने के लिए। और आपको पता है हमारे मिशन में बहुत सारे लोकल स्टाफर्स को हायर किया जाता है, उनको सैलरीज नहीं जा रही, तो ये एक बड़ा बुरा इम्प्रेशन है, सिंबॉलिकली दुनिया में जाएगा कि हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टाफ्स हैं। हाँ, कुछ जो मिशन हैं जहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे पैसे जनरेट कर सकता है पासपोर्ट की शक्ल में, या फिर जो नायकोप हैं उनकी रेनोवेशन के सिलसिले में काफ़ी फंड आते हैं, तो वो फंड वहाँ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन मिशन में। जैसे सऊदी अरेबिया है जहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, यूएई है या फिर कतर वगैरह। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है बहरहाल। एनीवे, जाहिद साहब ये बताइएगा कि करोड़ों रुपए स्टेट बैंक ने गुज़श्ता 3 माह से रोके रखे, अपने फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने की कोशिश की गई। ये तो बात वाज़ है कि एक तनख्वाह नहीं मिल रही है एक डिपार्टमेंट को या एम्प्लॉयज़ को, तो वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये डिप्लोमेटिक मिशंस को अगर टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे या उनके मैटर्स रुके हुए हैं तो वो डिप्लोमेसी किस तरह से कर रहे होंगे? जिस इंटरनेशनल लेवल पे उनको काम करने की जिम्मेदारी है, वो डिप्लोमेसी भी जाहिर सी बात है फिर इफेक्ट हो रही होगी। देखिए, सूरत हाल तो ये आ गई है जिस तरह आपको आपके नॉलेज में शायद हो, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान की एक ओल्ड बिल्डिंग खड़ी थी एम्बेसी में, वाशिंगटन डीसी की जो एम्बेसी थी, पाकिस्तान वहाँ से शिफ्ट करके नई एम्बेसी पाकिस्तान ने बनाया, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी वो जो बिल्डिंग थी उसको बेचने की अप्रूवल जहाँ से ले ली है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो ये पैसा भी वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए। तो डिप्लोमेसी पे तो जाहिर है फंड चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन जो ये सूरत हाल है ये बड़ी अलार्मिंग है, परेशान है। मेरी तकरीबन मैंने आपको बताया 1 दर्जन से ज़्यादा डिप्लोमेट से बात हुई है, 2-3 एम्बेसडर से भी बात हुई है कि क्या सूरत हाल है, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोकली ऑपरेशन चला रहे होते हैं उनके लिए फंड दरकार हैं, और ये डॉलर्स में पाकिस्तान को पेमेंट्स दरकार होती हैं, बजटरी जो पोर्शन जाता है। करोड़ों रुपए नहीं पाकिस्तान के यहाँ रोके नहीं गए हैं, करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो रुके हुए हैं ताकि जो फ्रीज कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स जहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उसमें रहें, ताकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो। लेकिन इस तरीके से बज़ाहिर नहीं लगता कि ये कंप्लीट हो। जी बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। और ये डिप्लोमेटिक मिशंस की सैलरीज इसलिए भी रोकी गई हैं ताकि जो डॉलर के ज़खायर हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, उनको मेंटेन किया जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिटेल देती हूँ मैं आपको कि एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 78 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी के साथ 6 अरब 72 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं, जो कि तकरीबन 4 साल की कम तरीन सतह पे हैं। और इस अब नौबत ही आ गई है कि जहाँ पे आपने डॉलर्स में सैलरीज देनी है वहाँ पे भी आपने सैलरीज रोक ली हैं। और जब इस गवर्नमेंट ने अप्रैल में इक़्तिदार संभाला तो इनका अवलीन एजेंडा ये था कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस वक्त से तकरीबन अब तक 4 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है, जो कि इस वक्त 10 अरब 90 करोड़ डॉलर थे। और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी मज़ीद मुश्किल बन सकती है। तो हम कर्ज़ा लेके कर्ज़ा वापस करते हैं और अब नौबत ये कि आप तनख्वाहें नहीं दे रहे। ये पहले चूँकि ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के मामला हैं तो बहुत हद तक ढके छुपे रहते हैं, लेकिन रिसेंट एग्जाम्पल्स के बाद हमने देखा है कि अब ये छुपे नहीं रहे। 6 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की मौजूदा ज़खायर महज एक माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स ख़त्म है, एक्सपोर्ट्स आपकी ज़ीरो हैं, इंपोर्ट्स आप करते जा रहे हैं और यहाँ पे आपके रिजर्व्स पहुँच गए हैं। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि जो 9th रिव्यू आपने करना है नेगोशिएशंस का IMF के साथ, वो भी गवर्नमेंट जितना भी उसको कवर करने की कोशिश करे लेकिन वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है। तो ये कुछ डिटेल्स हमने आपके सामने रखी हैं कि गवर्नमेंट आई थी ज़खायर को बढ़ाने के लिए, ज़खायर भी कम है, इतने कम है कि आप अपने बाहर आपके मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले डिप्लोमेट्स को पैसे नहीं दे रहे। तो ये कोई फिर अचंभे की बात नहीं है कि जब उनको तनख्वाह नहीं मिल रही तो और डिप्लोमेसी खाक करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे।
پروگرام میں خوش آمدید، اور اب بات کریں گے ریکوڈیک انویسٹمنٹ بل کے حوالے سے جس کی اب گورنمنٹ تشکیل نو کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ریکوڈیک کانکنی کے منصوبے کے اصل معاہدے پر 2006 میں دستخط کیے گئے تھے، اور اس میں کینیڈا کی کمپنی اور چلی کی ایک کمپنی شامل کو 37.5% حصہ دیا گیا تھا، جبکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا 25% حصہ تھا۔ یہ دونوں عالمی کمپنیاں کنسورشیم کا ایک حصہ تھیں۔ انہوں نے بلوچستان میں ریکوڈیک کے مقام پر سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر دریافت کیے تھے، اور یہ ریکوڈیک کا پروجیکٹ ہمیشہ سے تنازعات کا شکار رہا ہے۔ کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بھی کلیئرٹی ملی کہ جو قانون سازی گورنمنٹ یا صوبائی لیول پہ ہوگی اس میں بار بار تبدیلیاں نہیں لا سکتی ہیں، اور لگ رہا تھا کہ اب ایک کانفیڈنس ہے تمام سٹیک ہولڈرز میں اس پروجیکٹ کو لے کے۔ لیکن کل جب گورنمنٹ کی اتحادی جماعتوں نے اختر مینگل صاحب کی پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے اس پہ اعتراضات کیے، بلکہ اس حد تک کہہ دیا کہ شاید گورنمنٹ بھی چھوڑ دیں اگر ان کو اس میں کانفیڈنس میں نہ لیا گیا۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ مستقل تنازعات کا شکار کیوں ہے۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمیں جوائن کریں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت شکریہ سہیل مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ اب گورنمنٹ نے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کی تشکیل نو کر دیں گے۔ جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ کوئی بات نہیں ہم ان کو منا لیں گے اور تشکیل نو کر دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ بل بنا رہے تھے، انویسٹمنٹ بل بنا رہے تھے، تب اتحادیوں سے بات کیوں نہیں کی، اور پھر بلوچستان گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈر سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیے بطول، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلا معاملہ یہ تھا کہ گزشتہ 1.5 سال سے ایک پروسیس جاری ایگریمنٹ کا چیزیں فائنلی کنکلوڈ ہوئی۔ دسمبر کی کٹ آف ڈیٹ تھی جس کے مطابق پاکستان نے وہ تمام تر قانونی تقاضے وہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے سے متعلق تھے وہ پورا شیئر ہولڈنگ کا پیٹرن اپروو ہونا تھا، اس کمپنی کی جو آبزرویشن تھی، کنسرن تھے، ان کو دور کرنا تھا، لیجسلیشن ہونی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کی چلے کہ توثیق ہونی تھی ساری ڈیل کی۔ نہ صرف گورنمنٹ آن بورڈ تھے اور کرنے کی کوشش کی گئی، اور میرا نہیں خیال کہ ان کی تاریخ میں اتنی بڑی اہم ترین نوعیت کے تو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اتنے شارٹیسٹ ٹائم کے اندر لیجسلیشن بھی ہوئی ہو، کیبنٹ سے اپروول بھی ہو اور سپریم کورٹ سے فائل لیا گیا ہو، یہ پاکستان مجبوری تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ دو کیسز تھے بیسیکلی جو پاکستان کورٹ سے رجوع کیے گئے جانے کے لیے، جس کے اندر ایک کیس کے اندر $6.5 لاکھ کا فیصلہ آ چکا تھا جس کو ہم نے کنڈیشنلی سیٹل کیا۔ ایک اور کورٹ بھی جو کہ انٹرنیشنل مائننگ کورٹ ہے، وہاں پر بھی $1.5 لاکھ کا ایک انہوں نے ایک کیس فائل کیا تھا ہر جانے سے متعلق، اور وہ یہ کنڈیشن تھی کہ اس کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے، وہ دسمبر کے مڈ میں ایکسپیکٹڈ تھا، تو اس کا فیصلہ آنے سے پہلے پاکستان نے اور پاکستان کی کمپنیوں نے تمام ان پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں جس سے یہ ڈیل کنکلوڈ ہو جائے۔ بصورت دیگر جب انٹرنیشنل مائننگ کورٹ کا ڈیسیژن آ جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ سے پورے کا پورا ہرجانے کی رقم وصول کریں گے، پھر اس ایگریمنٹ پر بات چیت نہیں ہوگی۔ تو اب حکومت کے پاس اب یہ اندازہ لگا لیجیے کہ بہت لمیٹڈ ٹائم تھا جس کے اندر یہ سارے کام کرنے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ماضی کے اندر اس پروجیکٹ کو کیا گیا اور اس کے ماضی کے سو کالڈ سائنٹسٹ جن کی غلط بریفنگ نتیجے میں پاکستان جی سہیل اقبال بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بار بار سوال کیوں اٹھتا ہے کہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کے خلاف ہے؟ اس میں کیا کنفیوژن آتی ہے؟ جو بھی بلوچستان کے حوالے سے پروجیکٹ آئے اس کا سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ جی بلوچستان کے عوام اس سے راضی نہیں ہے، اور یہ تو بہت پرانا منصوبہ ہے اور یہ گولڈ مائن ہے، اور اس میں جو منیمم انویسٹمنٹ ہے وہ 50 کروڑ ہے، اس سے زائد جو بھی کرے اس کو یہ موقع ملے گا اس میں انویسٹ کرنے کا، تو اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو اسٹریٹجی رہی ہے، جو پالیسی رہی ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اختر مینگل صاحب مولانا فضل الرحمان کو لے بھی لیں گے کانفیڈنس میں، تو اب یہ دوبارہ تنازع کا شکار نہیں ہوگا کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس تو خود بہت کم ٹائم ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی اتحادی جماعتوں کو اس قانون سازی سے پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں لیا گیا؟ لگتا یہ کہ وقت کم تھا۔ لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جو 18ویں ترمیم کی تھی وہ ایک بہت بڑی بون آف کنٹینشن رہی ہے، ماضی کے اندر بھی مختلف مواقع کے اوپر بات ہوئی کہ اس کو ہمیں ریویژن کرنا چاہیے، اسٹرانگ سٹینڈ لیا اور بات در گئی۔
اب 18ویں ترمیم کے بعد جتنے نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر صوبوں کا حق ہے. صوبوں نے اس کی ساری فیٹ طے کرنی ہے, صوبوں نے وہاں پہ اس کی ایکسپلوریشن, اس کی ڈرلنگ چیزیں وہ کرنی ہے. اب ان کا یہ ان کی یہ ایک ڈیبیٹ ہے, ان کا مطالبہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگین وفاقی حکومت ایک لیجسلیشن کر رہی ہے, اس لیجسلیشن کا اطلاق پورے ملک پر کر دیا گیا جو کہ قدرتی وسائل سے متعلق یہ منصوبہ ہونے جا رہا ہے. اس میں پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں کیا گیا, یہ ان کا رائٹ تھا, اور فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنیز نے آ کے وہاں پر اپنی شیئر ہولڈنگ بھی اس کے اندر قائم کر لی, مرکز کو بھی پیسہ جائے گا. اب قانونی اور آئینی طور پر دیکھا جائے تو ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن جب پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے تو وہ ایک مجبوری بن چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ اس پروجیکٹ کے اندر انوالو ہونا. ایک تو کی رکھا آپ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی, وہ کمپنی جس کی ایکسپرٹیز ہے, جس نے اگین ابھی ہیوج انویسٹمنٹ کرنی ہے, جس کے پاس جدید مشینری ہے, اس کو آپ نے دوبارہ انگیج کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو رقم آپ نے ان کو پے کرنی تھی وہ پروونشل گورنمنٹ پے نہیں کر سکتی, پروونشل گورنمنٹ کی فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد 2 کمپنیوں کو ہم نے اس میں انگیج کیا, فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں پی پی ایل اور او یو ڈی سی ایل. ان کمپنیز کی فائنینشیل ہیلتھ ساؤنڈ تھی, انہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. ہم نے مرحلہ وار تقریباً $6 ملین پے کرنا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک اور کمپنی جس نے خود کیا ہے اس کو ہم نے جیگریمنٹ ہوئے $900 ملین پے کرنا ہے. تو وہ پنجاب پروونشل گورنمنٹ تو وہ پے کر نہیں سکتی. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وقت کی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک آپشن کہ ہم اس کے اندر جمپنگ کریں, ہم اپنے اندر انگیج کریں, وہ کمپنیاں پیمنٹ بھی کریں گی, ان کا شیئر ہولڈنگ بھی ہوگی, لیکن پروونشل گورنمنٹ یعنی پنجاب بلوچستان گورنمنٹ کا نہیں, اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. لیکن ان کا جو مطالبہ ہے وہ 18ویں ترمیم کی روشنی میں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ معاملہ ایگریمنٹ فائنلائز ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھے گی, انہیں کنونس کر لیا جائے گا. کچھ پروونشل گورنمنٹ کو جو اس کی مراد ہے, جو اس کے ریٹرن ملے گا اس کو کچھ وہ بڑھایا جائے گا, اس کے ساتھ کچھ انڈیویجول بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ بھی میرے خیال ہو جائیں گی. معاملہ میرا خیال ہے کہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب, ہم پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے فنڈز جو ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے, کیونکہ کل جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے فلور پہ احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اگر وہ مخالفین کے حلقوں میں آ رہے ہیں تو ان کو ان ریلیف کی فہرستوں میں ان کا نام نہیں لکھا گیا. ایسا کیوں ہوا ہے اپنے نمائندے سے پوچھیں گے, ایک بریک لیں گے پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب کے بہت عام مسئلے کے حوالے سے. کل ایوان میں یہ معاملہ سردار ریاض مزاری جو راجن پور سے ہیں اور افضل ڈھانڈلہ صاحب جو بکر سے ہیں, انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس کے ذریعے یہ معاملہ اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں یہ دونوں, اور کہ سیلاب اور بارشوں کے نقصانات کا جو سروے ہے اس میں جو فہرستیں ہیں ان میں تبدیلی کی گئی ہے اور متاثرہ افراد کے نام نہیں لکھے. انہوں نے ذمہ دار ٹھہرائے صوبائی اور ضلعی حکام کو کہ سیاسی بنیادوں پہ فہرستیں تیار کی گئی ہیں اور جو ایکچولی وکٹمائز لوگ ہیں یا جو جن کو نقصان ہوا ہے ان تک فنڈز نہیں پہنچ رہے. تو اس کی تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے محمد علی میرانی صاحب سے جو ایریا کور کرتے ہیں, اور لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی سے موجود ہوں گے کیونکہ ان کی جماعت اور ان کی این جی اوز بہت ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کو نہ صرف پاکستان کے اندر سے فنڈز ملے ہیں بلکہ پوری دنیا سے پاکستان کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ وہ ان پیسوں کو کنزیوم کر سکے, لیکن اگر ڈومیسٹکلی ان کا استعمال اس طرح سے ہو رہا ہے جیسے ہم نے ایوان میں سنا تو یہ بہت حیرانی کی بات ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. بلکہ ریسنٹلی آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ریکنسیلیشن, ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں اس کی کاسٹ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کریں, جو کہ پاکستانی حکام کو اتنا کنونسنگ نہیں لگا, لیکن پروفیشنلی دے آر باؤنڈ ٹو ڈسکلوز اباؤٹ دا یوز آف دا منی وہ جس طرح سے کریں. یہ ایسا ہی ہے جیسا یہ سردار ریاض نے بولا ہے اور افضل ڈھانڈلہ صاحب نے ایوان میں کہا ہے؟ لیکن جی سرکاری طور پہ تو یہ ممبران جو ہیں کہ وہ خود قوم کو جواب دیں. سیلاب میں لوگ ڈوب گئے, مر گئے, ان ممبران نے, سرکاری پارٹیوں نے, جماعتوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی.
اور اب پھر جب یہ ان کی بحالی کا مرحلہ آیا ہے تو ان کے اندر پھر ایک بندر بانٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اصل ضرورت تو یہی تھی کہ بھی جو صحیح متاثرین ہیں، حقدار ہیں، جن کی ری ایبلیٹیشن کی ضرورت ہے، ایک شفاف فہرستیں بنائی جائیں. جی محمد علی میرانی صاحب ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محمد علی، آپ بتائیے گا کہ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اٹ واز ون آف دا موسٹ افیکٹڈ ایریاز بائی فلڈ، تو اب وہاں پہ جو وہاں کے نہ نمائندے خوش ہیں نہ متاثرین کی امداد ہو رہی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ یہ ڈی جی خان بلکہ جنوبی پنجاب کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جب سے سیلاب آیا ہے یہاں پر نہ تو یہاں پر پہلے دن سے لوگ جو متاثرین تھے نہ ان کی صحیح امداد ہو سکی تھی، نہ ان تک امداد پہنچ سکی تھی. ڈی جی خان وہ ضلع ہے جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بداس کا آبائی علاقہ تھا، لیکن انہوں نے بھی یہاں پر کوئی توجہ نہ دی اور سیلاب متاثرین کو بے جار و مددگار چھوڑا. یہاں پر وزیر مملکت محترمہ زرتاج گل بھی اسی حلقے سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں پر سیلاب آیا وہ بھی اسی حلقے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، اور انہوں نے بھی سیلاب زدگان کی اپنے طور پر جو ہو سکا انہوں نے امداد کی، لیکن انہوں نے جو ہے نا ان حکومتی اداروں سے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہاں پر کوئی امداد کا سلسلہ جاری نہ ہوا، بلکہ جو ضلعی انتظامیہ کو یہاں پر امداد دی گئی تھی وہ اب تک گوداموں میں پڑی گل سڑ گئی ہے. اس کے بعد یہ ری ہیبلیٹیشن کا مرحلہ شروع ہوا تو یہاں پر جو سروے ہوا، یہاں پر پی ڈی ایم کی نمائندہ بھی تھا، ضلعی انتظامیہ کے نمائندے بھی تھے، پٹواری بھی تھا، اور انہوں نے جا کر یہ سروے کیا. لیکن اب لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا سروے صحیح حساب سے نہیں ہوا، کیونکہ اب لوگوں میں جب رقم کی تقسیم شروع ہوئی ہے تو وہ لوگ آج بھی احتجاج کرنے یہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ ہمارا صحیح معنی میں احتجاج نہیں ہوا اور ہمارا جو ہے نا ریکارڈ مرتب نہیں کیا گیا، ہمارے نقصانات ہوئے ہیں لیکن ہمیں کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. جبکہ جب آج ہماری ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان سے بات ہوئی ہے کہ صرف ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ہی ایسا صاحب تھا جو سیلاب میں پہلے دن سے لے کر آج تک کام کرتا رہا ہے اور نظر بھی آیا اس کا کام، لیکن اوپر سے یعنی کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بھی یہاں پر تشریف لائے تھے، وہ بھی صرف باتیں کر کر چلے گئے تھے اور انہوں نے کوئی بھی متاثرین کے زخم پر مرہم نہیں رکھا تھا. عمران خان بھی یہاں پر تشریف لائے تھے اور بہت بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم یہاں پر جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اور سیلاب زدگان کی بھرپور امداد کریں گے. جی لیکن میرانی صاحب، ایک مثال میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو کہ رپورٹ ہوئی ہے ایک ان کے مطابق کہ ایک فہرست میں ایک شخص کا اس طرح سے ذکر کیا گیا کہ 60 ایکڑ پہ پھیلی اس کی کپاس کی فصل ضائع ہوئی تھی جبکہ اس نے کبھی کاشت ہی نہیں کیا تھا. تو اتنے بڑے پیمانے پہ بدعنوانیاں بے قاعدگیاں ہوں گی، یہ پیسہ ایسے ادھر ادھر ہوگا تو پھر کس طرح سے لوگ ریکور کریں گے؟ یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ جو سروے ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ہماری پاک فوج کے جوان اور پٹواری وغیرہ شامل تھے، انہوں نے سروے بالکل ٹھیک کیا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یہ سروے صحیح بنیادوں پر نہیں ہوا. اگر کسی کو دیا گیا ہے تو بہت دیا گیا اور کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کا نام تک بھی شامل نہیں ہے. دوسری طرف سے ضلعی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو جنوبی پنجاب ڈیرہ غازی خان اور راجن پور یہ وہ ضلع ہے جہاں پر ہم نے 65% تک یعنی کہ لوگوں کو ان کا حق دے دیا ہے، اور یہ سب سے پہلے ڈی جی خان میں ہوا ہے. اتنے یعنی کہ کوئی 30 کروڑ روپے یا اس سے 1 ارب کے لم سم اس وقت تک امداد تقسیم ہو چکی ہے اور مزید بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھائی کا گھر گرا ہے تو دوسرا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی امداد ملنی چاہیے. اور آج بھی ضلعی انتظامیہ کا موقف تھا کہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 5-5 ہزار درخواستیں ہیں جن لوگوں کو یہ سروے نہیں یعنی کہ ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا، جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا سروے جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، نہ ہی پنجاب حکومت دے رہی ہے نہ ہی وفاق ان کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے. وفاق نے جی وفاق کا جو رسپانس ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، آپ کائنڈلی یہاں پہ ٹھہریے گا. لیاقت بلوچ صاحب، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کہا جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ صوبوں کو 30 نومبر تک سروے رپورٹس این ڈی ایم اے کو جمع کرانی تھی، لیکن صرف ابھی تک گلگت بلتستان کے علاوہ کسی نے رپورٹس جمع نہیں کروائیں. تو یہ ان کا اعتراض ٹھیک ہے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھی جب سیلاب آیا تو اس کے ریسکیو کا اور ریلیف کا مرحلہ تھا، اس پر بھی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں بالکل نااہل اور ناکام ثابت ہوئیں۔ اب جو ری ایبلیٹیشن کا مرحلہ آیا ہے تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ بھی سرکاری محکموں نے، حکومت نے ایک شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر تمام نقصانات کا جائزہ اور متاثرین کی فہرست تیار کرنا تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اقتدار میں ہیں، جن کے بارے میں بار بار چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ نااہل بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، یہ جانبداری کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی خدا خوفی نہیں ہے کہ وہ اس مرحلے پر بھی متاثرین کی بلا امتیاز مدد اور تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اور کچھ معلوم نہیں ہے کبھی وفاق اور صوبے متاثرین کے ساتھ یہ ایک سوتیلا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں، عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کیا اور دعویٰ کیا کہ اربوں روپے انہوں نے حاصل کیے ہیں، لیکن آج تک جو ہے کہ ان کی طرف سے بھی متاثرین کے لیے، ان کی بحالی کے لیے نہ کوئی پلان سامنے آیا ہے اور نہ کوئی رقم وہاں خرچ کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر یہ جو مقتدر طبقہ ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ بھی وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ اور انسانیت کی جو خدمت ممکن ہو سکتی ہے اس کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی حکمرانی، اپنے اختیارات، اپنی وزارتوں، اپنے اقتدار پر ہی راضی ہیں، اور وگرنہ سیلاب کے دنوں میں، کورونا کووڈ-19 کے زمانے میں بھی یہ لوگ تو کہیں بھی منظر پر نظر نہیں آئے، اور عوام کے جو زخم ہیں اس پر ان کا یہ رویہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اور ابھی بھی اگر این ڈی ایم یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی صوبوں نے رپورٹس نہیں جمع کرائیں، تو یہ بذات خود اس چیز کی علامت ہے کہ بھی صوبائی حکومت اور ان کے تحت جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ اگر رپورٹ جمع نہیں کرا سکے، اگر کوئی رپورٹس آئی ہیں وہ متنازع ہیں اور جس کے اندر شفافیت نہیں ہے، تو یہ وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور متاثرین کی بحالی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ موسم میرانی شدید صاحب ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ہم جس وقت سیلاب کے حوالے سے ریلیف آپریشنز ہو رہے تھے، ریسکیو آپریشنز ہو رہے تھے، اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پروویژنل گورنمنٹ کی کوآرڈینیشن کے حوالے سے کافی سوالات اٹھتے رہے، یہ کوآرڈینیشن اب تک مینٹین نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے ابھی تک ایسا ہی ہے؟ بالکل یہ ٹھیک ہے، میں لیاقت بلوچ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ اگر ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس رپورٹیں نہیں پہنچی، تو جو یہ رقم اس وقت یہاں پر تقسیم ہو رہی ہے ڈی جی خاں میں یا راجن پور میں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی کہ ان کے پاس رپورٹیں پہنچی ہیں تو یہ اس پر لوگوں کو چاہے غلط ہے یا صحیح ہے یا تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں پہنچی؟ یہ کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کا سروے ٹھیک نہیں ہوا؟ اور عوام جو اس وقت سردی کی شدت میں ابھی تک بھی لوگ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ ہمارا کوئی امداد کرنے آئے گا، لیکن ہمارے حکمران اس وقت اپنی کرسی بچانے کے چکر میں اور کرسی لینے کے چکر میرانی میں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سروے دوبارہ کرنا ممکن ہے اتنے بڑے پیمانے پہ؟ یہ تو ہمیں نہیں لگتا، لیکن انہوں نے ایک لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے یہاں پر ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک بینچ قائم کر دیا ہے جس پر لوگ اسے درخواستیں لے رہے ہیں، لیکن یہ درخواستیں صرف ان کو مطمئن کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اب پھر سروے ہو اور لوگوں تک کچھ پہنچ سکے۔ لوگ ایسے ہی زندگی گزاریں گے اور یہ ہمارے حکمران ایک دوسرے کے دست و گریبان رہیں گے، لوگوں تک نہ یہ وفاقی حکومت پہنچی ہے نہ صوبائی حکومت پہنچی ہے۔ وہی بات ہے کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میں نے ٹیلی ویژن پر اتنے پیسے اکٹھے کیے، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اتنے اربوں روپے خرچ کیے دیے، اور نیشنل بین الاقوامی این جی اوز نے بھی یہاں پر فنڈ دیا۔ تو وہ سوال یہ پیسہ عوام یہ پوچھ رہی ہے، وہ پیسے کہاں ہیں؟ ہم تک تو نہیں پہنچے، ہم تو سردیوں میں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم تو ابھی تک کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی سردیوں میں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ المیہ سچ ٹی وی نے پہلے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد علی میرانی صاحب اور لیاقت بلوچ ہمیں پروگرام میں جوائن کرتے۔ سردار ریاض مزاری صاحب نے یہ الزامات کیا کہ ان کے حلقے میں کرایا گیا سروے مکمل طور پہ غلط ہے، سیلاب میں اپنی کھڑی فصلیں اور مکانات کھو دینے والوں کے نام پہ متاثرین کی فہرست خارج
کر دیے گئے ہیں. اور لیاقت بلوچ صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سرویز دوبارہ ہوں گے شارٹلی؟ دیکھیں جی کہ سروے دوبارہ کریں گے بھی صحیح تو پھر بھی یہی لوگ کریں گے جنہوں نے پہلے ساری خرابیاں کی ہیں. اور سردی کی شدت اور موسم کی خرابی اور عوام کا جو متاثرین کی بری حالت ہے اور ان کی قسم پرسی ہے تو ٹھیک ہے، سروے ٹھیک ہونا چاہیے، نام ٹھیک ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور درست فرشتوں پر ہی امداد ہونی چاہیے. لیکن جنہوں نے اب تک یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، غیر انسانی رویہ اختیار کیا ہے، ان کے خلاف بھی تو کوئی اقدامات ہونے چاہیے. عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، لاوارث سمجھا ہوا ہے. کوئی جی بہت شکریہ ان دونوں کی مہمانوں کا بات پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ سر، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.